आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस वक़्त सूरह आराफ पे पहुँच चुके हैं और आज हम अपनी आयत नंबर 163 से आगाज़ करेंगे। और आप लोगों से जस्ट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग जो हमारे इस चैनल पे नए आ रहे हैं और वो इस लाइव क्लास में शामिल भी होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस ज़ूम क्लासेस का लिंक जो है, वो वहाँ पर आपको हर फ्राइडे को सेम टाइम पे आपको मिल जाएगा। हफ्ते में 1 दिन हमारी ये क्लास होती है और हमारी पुरानी जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तमाम ज़ूम लेक्चर्स जो हैं वो भी मिल जाएँगे और सूरह फ़ातिहा से, क्योंकि ज़ूम लेक्चर्स जो हैं वो सूरह बकरा के इख्तिताम से रिकॉर्ड हुए हैं, तो उससे पहले के लेक्चर्स जो हैं वो आपको वो भी आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये पैगाम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो सकें। तो हम आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्ता अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक नज़म के साथ कुरान पाक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जो पिछला रुकू था उसमें अगर आपको याद हो तो हम बेसिकली जो वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए और उनकी कौम के साथ बनी इसराइल के साथ, उनको हमने स्टडी किया और उनके ऊपर किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी फ़िरौन से, किस तरह से वो निकल कर जो है वो पहुँचे जज़ीरा सीना में और फिर किस तरीके से वहाँ पे अल्लाह ताला ने जज़ीरा सीना में उनको मुख़्तलिफ़ किस्म के मुअज़्ज़ात जो हैं वो भी दिए, जिस तरह से उनको मन और सलवा अता किया गया, उनके ऊपर बादलों का साया किया गया। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमने कोहितूर के वाक़ये को स्टडी किया कि जिसमें किस तरह से उसके पीछे सामरी जादूगर और उनके जो पैरोकार थे कुछ, तो उन्होंने जो है एक बछड़े को जो है वो बना लिया ज़ेवरात, यानी कि गोल्ड को पिघलाकर और उसकी जो है वो इबादत शुरू कर दी। तो हम वो सारे वाक़यात जो हैं वो देख चुके हैं और उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो हमारी आयत थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि जिस वक़्त बनी इसराइल को शहर में दाखिल होने के लिए वो कहा गया, यानी कि उन लोगों ने दुआ की थी कि हमें जो है वो अपनी दाल, मसूर या ककड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें जो खाने पकाने की चीज़ें होती हैं, प्याज़, मुख़्तलिफ़ चीज़ें हम सूरह बकरा में उसको डिटेल को देख चुके हैं कि वो चाहते थे कि हम खुद बनाएँ और हमें जो है वो अब हम अपनी इस मतलब काश्तकारी करें और उसके बाद हम अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद करें। तो ख़ैर ये लोग शहर में दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे इनको कहा कि तुम जो हो वो माफ़ी माँगते हुए, और एक वर्ड जो था हित्तातुन, जिसको हमने पढ़ा था कि उसके साथ दाखिल होना, और इन लोगों ने अपनी उन नाफ़रमानियों की वजह से उस वर्ड को हिंततुन के साथ तब्दील कर लिया और उसमें भी उनके अंदर जो थी वो आजिज़ी का पहलू नहीं था। इनके अल्लाह ताला ये चाहते थे कि ये माफ़ी माँगते हुए सर झुकाकर आजिज़ी के साथ दाखिल हों, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया और अपनी जो उनकी असल रविश थी वो उसी पर कायम रहे, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान पाक में किया। तो हम इन वाक़यात को स्टडी करते हुए आ रहे हैं और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब जो है वो नाज़िल किया आसमान से, और रवायात से हमें ये पता चलता है कि ख़ास तौर पे कोई बीमारी जो है वो इनके ऊपर आई, जिसकी वजह से कई लाख लोग जो हैं, यानी कि कोई ऐसी वबाई बीमारी थी जिसकी वजह से कई लाख लोग इनकी कौम के जो हैं वो मरे, और इनको बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इनकी कौम को बदवा भी थी, और इसी वजह से ये कई साल जो हैं ये लोग जो हैं ये जज़ीरा नुमा सीना के अंदर ही भटकते रहे। तो अब उससे आगे के जो मामलात हैं कि जब ये वहाँ पर दाखिल हुए तो अब अल्लाह ताला आगे की आयत जो है वो बता रहे हैं। और ये जो रुकू है आज का, ये हम सूरह जो हमारा हज़रत मूसा का वाक़या है, तो उस वाक़ये के हवाले से ये तकरीबन आखिरी रुकू है। इसके बाद वाला रुकू जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह वो हम अगले फ्राइडे को हम स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम, और पूछो उनसे, अनिल करियती, अन से अल करियती, उन बस्ती वालों से, अल्लती वो जो कि कानत थी हादिरतन, यानी कि हाजिर, इनके सामने, इन किनारे के, अल बहरी दरिया के, इस जब यादूना हद से बढ़ने लगे, फिर सब्ती फी में असब्ती, सब कहते हैं हफ्ते वाले दिन को, इस जब तातीहिम उनके सामने आ जाती, हितानुहुम मछलियां उनकी, हितानुहुम मछलियां उनकी, यौम दिन सब्तिहिम उनका जो सब का दिन था, शुर्रअन खुल्लम खुल्ला सामने, व यौम और जिस दिन ला नहीं यसबितूना सब्त ना होता, ला नहीं तातीहिम वो ना आती, कज़ालिका इसी तरह, नबलूहुम हम उन्हें आजमाते हैं, बिमा क्योंकि कानू थे वो यफसुकून वो नाफरमानी, यानी कि फिस्क करते थे। अब ये जो वाक़या है, ये वाक़या हम कुरान पाक में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाक़या जो है यौम सब्त का वाक़या के नाम से मशहूर है, जिसके अंदर जो है इनको लोगों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था। इस वाक़ये को, यानी कि यौम सब्त का मामला जो है बेसिकली हमें अल्लाह ताला ने जो इबादत का दिन रखा है, वो जुमे का दिन ही
رکھا گیا ہے، اور ہمیں کچھ جو تحقیق ہوئی ہیں اس کے مطابق اس بات ہی کا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی عبادت کا دن جو تھا وہ جمعے کا دن تھا، لیکن ان لوگوں کی جو بغض اور عناد کی جو ایک روش تھی، اس روش کو انہوں نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس جمعے کے دن کو تبدیل کر لیا تھا ہفتے کے دن سے، اور ہفتے کا دن جو تھا اب ان کے لیے جب ان لوگوں نے مختص کر لیا اپنے لیے، اور اس ہفتے کے دن جو تھا ان کے لیے رول یہ تھا کہ وہ پورا کا پورا دن جو ہے یہ عبادت کریں گے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فجر ہم جو ہے مسلمان جو ہیں وہ جمعے کی جو اذان ہے اس اذان یعنی کہ جمعے کی نماز تک ہم جو ہے وہ اپنے جب اذان دی جائے گی تو ہم اپنے معاملات کو چھوڑ دیں گے پہلی اذان، اور اس کے بعد جب جماعت ہو جائے گی تو اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اپنی دنیا کے جو باقی معاملات ہیں کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے ایسا نہیں تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو پورا کا پورا ان کے ایک جیسے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو باقی تمام دنوں میں ان کو کھلی اجازت تھی اپنے دنیاوی معاملات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو دنیا کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم اپنی کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، اپنی کھیتی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے اپنی جو معاش کے معاملات تھے ان کو نبھانے کی اجازت دی تھی۔ لیکن اس کے برعکس یہ لوگ جو تھے ان کو ایک دن کہا گیا تھا، کیونکہ ان کی ذمہ داری جیسے اب ہمیں معلوم ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ مقام دیا تھا جو انبیاء کو دعوت کا مقام دیا جاتا ہے، اور ان انبیاء کے دعوت کے مقام کو دیکھتے ہوئے ان بنی اسرائیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اللہ کا پیغام جو ہے یہ رہتی دنیا تک پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اس پیغام کو نہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راندے درگاہ قرار دیا، اور ان کی پوری ہم 4 شیٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اسٹڈی کر چکے ہیں، تو اور اسی کا کچھ نظارہ جو ہے وہ اب ہم یہاں پہ سورہ الاعراف میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاش کا یہ لوگ انتظام اپنا خود کرتے تھے، تو جب یہ ایک شام کی طرف ان کا سفر جاری تھا، ان کا جو مقام تھا جزیرہ نما سینا سے، تو یہ شام کے لیے انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا ہوا تھا، تو وہاں پہ راستے میں کچھ ایک اردن جو ان کے آج جو کنٹری جارڈن ہے اس کے پاس ایک آج بھی بندرگاہ جو ہے وہاں پر اس جگہ پر موجود ہے، اور اس سمندر کے کنارے جو ہیں یہ لوگ بسے ہوتے، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور یہ لوگ اپنی معاش کے لیے وہاں پر مچھلیاں جو ہے وہ پکڑتے تھے، اور ان مچھلیوں کو پورا ہفتہ یہ پکڑ کر جو ہے یہ اپنا معاملات جو ہے وہ چلاتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات تھے کہ یہ لوگ ہفتے کے دن پورا دن اللہ کی عبادت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اور صرف دینی معاملات کریں گے، لیکن دنیا کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے ایک ہیلا بہانہ جو ہے وہ تیار کیا، کیونکہ جب ان کی آزمائش تھی تو پورے ہفتے میں وہ مچھلیاں اس طریقے سے نکل کر سمندر میں سامنے نہیں آتی تھیں جس طریقے سے وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ سامنے آتی تھیں، اور ان کا وہ ایون اس لیول پر آتی تھی کہ اچھل اچھل کر وہ پانی سے باہر چھلانگیں مارتی تھیں، اور ان کو جب ان کو دیکھتے تھے یہ لوگ تو ان کا دل للچاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک ہیلا تیار کیا، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ جیسے پانی میں آپ کو معلوم ہے کہ مد و جزر ہوتے ہیں اور پانی کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو انہوں نے مختلف قسم کے پونڈس جو ہیں وہ بنا لیے، اور سمندر میں ایک راستہ سا بنا لیا، اور کیا ہوتا تھا کہ جب پانی اوپر چڑھتا تھا تو ان مچھلیوں سمیت ان تالابوں میں وہ پانی آ جاتا تھا، تو یہ لوگ پیچھے سے وہ راستہ جو ہے مچھلیوں کے یا پانی کے واپس جانے کا وہ بند کر دیتے تھے۔ یعنی کہ ان کا جو دل ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور اذکار کے علاوہ دنیا داری میں ہی پھنسا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی کہ وَاسْأَلْهُمْ کہ آپ سوال کریں ان سے عن القریۃ اس بستی کے بارے میں التی کانت تھی وہ جو حاضرۃ البحر، یعنی کہ وہ اس جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج یہ جو سمندر ہے یہ جارڈن میں ہے، اس دریا اس سمندر کے کنارے پر یہ جو جگہ تھی بحر یعنی کہ سمندر جہاں پہ آج بندرگاہ بھی موجود ہے، اس یادونا کہ جب یہ حد سے بڑھنے لگے فی السبت سبت کے معاملے میں، یعنی کہ اپنے وہ چھٹی والے دن یا ہفتے کے دن، استعتیم ان کے سامنے آتی تھیں، حیتانہم ان کی جو مچھلیاں تھیں یوم دن سبتیم سبت کے دن شرعن کھلم کھلا سامنے، یعنی کہ وہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب آزمائش تھی تو ان مچھلیوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم نے اس دن جو ہے وہ کنارے پر زیادہ آنا ہے، اور یہ ان کو جب لالچ پیدا ہوتی تھی تو وہ یوم لا یسبتون وا اور یوم دن لا نہیں یسبتون سبت نہ ہوتا تھا تو وہ اس دن اتنی کھلم کھلا نہیں آتی تھیں، لا تعتیم لا نہیں تعتیم وہ نہ آتی تھیں، کذالک اسی طریقے سے نبلوہم ہم ان کو آزمائیں گے، یہ بلا سے، بلا کا مطلب مبتلا اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو مبتلا کا مطلب یعنی کہ آزمائش کہ ہم تمہیں اس میں مبتلا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، یا ابتلا کا قانون جو ہے وہ ان پر لاگو ہوگا، بما اس کے سبب جو قانون تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے لما تعظون لما کیوں تعظون کیوں نصیحت کرتے ہو قومن ایسی قوم قومن اللہ کہ ایسی قوم جو اللہ کی مہلکہم انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم انہیں عذاب دینے والا ہے، عذاب شدیدا سخت۔ کرسر کو آگے رکھیے گا پلیز۔
عذابًا عذاب شدیدن سخت، قالوا وہ بولے معذرتن معذرت الی طرف ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون ڈریں۔ اب یہاں پہ بہت غور طلب کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب ایک قانون جو ہے وہ ہمیں ان آیات سے ہم کو وہ قانون جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے میرے خیال میں کلاس میں یا اس سے پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو ایک جیسے کشتی کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر ایک کشتی ہو اور اس کشتی کے اندر دو پورشن ہو، یعنی کہ ہم کشتی تو نہ کہیں، آپ اس کو ایک پانی کا جہاز بول لیں، اور ایک پانی کا جہاز ہو اور اس کے اندر دو پورشن ہو اور ایک گروہ نیچے رہتا ہے اور ایک گروہ اوپر رہتا ہے، اور جو نیچے والا گروہ ہے اگر وہ ان میں سے اگر کوئی شخص زیادہ عقل مندی دکھا کر یہ مشورہ دے کہ جی ہم نیچے کشتی کے سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پانی اوپر سے کشتی کے بار بار اوپر والے فلور پہ جا کے سمندر سے پانی لینے کی زحمت اٹھانی پڑتی تھی، تو اس کے بعد اگر اوپر والے لوگ ان لوگوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا، پوری کی پوری کشتی جو ہے وہ اوپر والے گروہ اور نیچے والے گروہ دونوں سمیت جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ مثال کے طور پہ بتایا تھا، تو اب وہی مثال آپ کو یہاں پہ قرآن پاک سے ہم کو اس وقت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ اور جب قالت کہا امتوں نے گروہوں نے منہم ان میں سے لما تعظون کیوں نصیحت کرتے ہو قومن ایسی قوم کو اللہ کی مہلکم جو انہیں ہلاک کرنے والا ہے، یعنی کہ اس وقت جو یہاں پہ سمندر کے کنارے جو یہ ہم نے پورا واقعہ ابھی مچھلی والا ڈسکس کیا جس کی نتیجے کے طور پہ ان لوگوں کو راندے درگاہ اور بندر بنا دیا گیا تھا، تو وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ یہاں پر اس وقت بیسیکلی تین قسم کے گروہ جو ہیں وہ موجود تھے۔ پہلا گروہ کون تھا؟ ایک گروہ وہ تھا کہ جو سری اس گمراہی میں پڑا ہوا تھا اور وہ دنیا داری کے پیچھے ہی اپنی اس نے زندگی جو ہے وہ ہلکان کی ہوئی تھی، اور دوسرا گروہ کون تھا کہ جو ان لوگوں کو روکتا بھی تھا، ان کو یعنی کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھتے تھے، حق بات کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے بچایا ہوا تھا، اور وہ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے۔ تو اب تیسرا گروہ ایک ایسا گروہ تھا کہ جو ان سے یہ کہتا تھا، جو نہ مطلب اس نے اپنے آپ کو تو ان برائیوں سے روکا ہوا تھا لیکن وہ دوسروں کو نہیں روکتا تھا، یعنی کہ اب آپ نے غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکا ہوا تھا لیکن وہ دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ اچھا اس معاملے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو قانون ہے، جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا قانون ہے، یہ قانون ہمیں اپنی اختیار کے اندر، یعنی کہ قرآن پاک میں جس طریقے سے ہم کو یہ بتایا گیا ہے، اولو الامر کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا ہے، تو ہمارے جو دائرہ اختیار کے اندر جو لوگ ہوں گے، یعنی کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اختیار رکھتے ہو اور تم جب کوئی برائی کو دیکھو تو تم ان کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے ہو تو پھر دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ تو اب کیا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ایک لوگ تھے، تو وہ وَإِذْ قَالَتْ کہا امت نے گروہ نے منہم ان میں سے لما تعظون تم نصیحت کیوں کرتے ہو قومن ایسی قوم کو، اللہ کی مہلکہم جو ہلاک کرنے والے ہیں، او یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس قوم کو عذاب دینے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، او یا معذبہم انہیں عذاب دینے والا عذاباً شدید سخت عذاب، قالوا وہ کہنے لگے، اب وہ کون سا گروہ کہنے لگا؟ جنہوں نے جو حق بات پر تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ عمل بالمعروف کرتے تھے اور نہیں عن المنکر بھی کرتے تھے۔ اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ قالوا وہ کہنے لگے معذرتن معذرت، یعنی کہ اصل میں ہم جو ہے عذر پیش کر سکیں گے، جو ہماری اردو میں ورڈ ہے نا عذر، یعنی کہ ہمارے پاس ایک عذر ہوگا الی طرف ربکم اپنے رب کے لیے، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون وہ ڈریں، یعنی کہ ہمارا اس وقت پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، اب یہ لوگ جو ہے ایک مقصد تو یہ کہ یہ تقوی اختیار کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے سے ڈر جائیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب یہ ڈریں یا نہ ڈریں لیکن ہم کم از کم اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچیں گے تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی، جس طرح سے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ دعوت دوسرے تک پہنچا دینا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں، فلما اگلی آیت میں دیکھیے گا، فلما پس جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو ذکروا بھی جنہیں ذکر کیا تھا یا جنہیں سمجھائی گئی تھی کہ انجینا ہم نے بچا لیا، نجات دیتی الذین وہ جو ینہونا منع کرتے تھے عن السوء برائی سے، وہ اخذنا اور ہم نے پکڑ لیا الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم ظلم کیا بعذاب عذاب میں بعیسن برا بما اس کے سبب جو کانو تھے وہ یفسقون وہ جو نافرمانی کرتے تھے۔ اب اس آیت میں جو غور طرف بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ تین گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ گمراہی پر ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ ایمان پر ہے، اور وہ ان گمراہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس برائی سے رکیں، بچیں، ان کو
وہ اپنے طور پہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے, پھر جب وہ بھول گئے ماں ذکرو کہ جو انہیں یعنی کہ ماں ذکرو بھی ہی کہ انہیں سمجھائی گئی تھی, یعنی کہ جنہوں نے یہ بھی انجینا یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے اور جو اللہ کا ذکر کرتے تھے, انجینا ہم نے ان کو بچا لیا. یعنی کہ وہ لوگ جو یہ دعوت دیتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے بچا لیا. اور الذین وہ لوگ جو ینہون منع کرتے تھے ان سے سوئی برائی سے, وہ اخذنا اور یہ لوگ جو برائی کرتے تھے یعنی کہ نجات کن کو دے دی, جو ذکر کرتے تھے جو دعوت دیتے تھے. اور ان سوئی واخذنا الذین ظلموا, اور جو واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا کن کو, الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا, بعذاب بئیس برے عذاب سے, بما اس کے سبب جو قانون تھے یفسقون نافرمانی کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب بتا دیا. فلما پھر جب آتو وہ سرکشی کرنے لگے ان سے مانہو جس سے منع کیے گئے تھے, انہو اس سے قلنا تو ہم نے انہیں حکم دیا, لہم ان کو کونو ہو جو قرادتن بندر خاسئین ذلیل و خوار ہو کر. اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اس وقت ان آیات میں جو جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کیا, احکامات پہ پورا نہیں اترے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان کو دیا اور بتا دیا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ دردناک ان کو پکڑ لیا ان کی اس برائی کے سبب, اور اس کے بعد ان کو بندر بنا دیا. لیکن وہ جو گروہ تھا جو اس وقت جس نے سوال ان سے کیا تھا کہ بھائی تم ان لوگوں کو جن کو عذاب ملنے والا ہے ان کو کیوں روکنے کی کوشش کرتے ہو, جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کوشش کی تھی. تو ان لوگوں کا وہ جو تیسرا گروپ تھا, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا ہے. تو اب ہمیں دعوت جب قرآن پاک کو ہم دعوت کی کتاب کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اصل میں یہی دو گروہ جو ہیں, یعنی کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا اور ایک گروہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. جو میں نے آپ کو کشتی والی مثال دی تھی, آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اکیلے اس دنیا میں اگر ہم خالی نیکیاں کر رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے. باقی واللہ عالم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک کائنات ہے, ان کے جو فیصلے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے بے تحاشا پر حکمت فیصلے ہوں گے, ہر چیز کا وہ ایک ایک چیز کے حساب سے دیکھ کر جو ہے وہ ذکر کریں گے. لیکن یہاں پہ جو نجات دی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یاد رکھا اور جنہوں نے ان کو منع کیا برائی سے, ان کا ذکر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. تو یہی ہماری اگر روش ہوگی اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے, جیسے ایک ہماری فیملی میں ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے دوست احباب ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, ہم اگر کہیں کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام یعنی کہ قرآن پاک کی یہ دعوت جو ہے یہ ان تک پہنچائیں, ان کو کوشش کریں, اور اس کے بعد جو ہے ہماری یہی عمل جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِذْ اور جب تأذن خبر دی گئی ربو کا تمہارے رب کی طرف سے, لَيَبْعَثَنَّ البتہ ضرور بھیجتا رہے گا مبعوث سے, علیہم ان پر الہ تک یوم القیامہ روز قیامت تک, من جو یسومہم تکلیف دے انہیں سوء العذاب برا عذاب, انہ بے شک رب کا تمہارا رب سریع العقاب جلد عذاب دینے والا ہے, وانہ اور بے شک وہ لغفور بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ اور جب تأذن خبر دی گئی, اذان سے جیسے خبر پہنچائی, اذان میں ہم ایک خبر پہنچاتے ہیں. وائز اور جب تازانہ خبر دی گئی رب کا تمہارے رب کی, لَيَبْعَثَنَّ البتہ ضرور بھیجتا رہے گا, علیہم ان پر الہ تک یوم القیامہ قیامت کے دن تک, من یسومہم من جو یسومہم سو یعنی کہ جو تکلیف دے انہیں سوء العذاب برا عذاب. اب یہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے عذاب کا وہ قانون کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا, اب اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور جب تمہارے رب نے خبر دی کہ البتہ وہ ان یہود پر ضرور بھیجتا رہے گا یوم القیامت تک روز قیامت تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب سے تکلیف دیں گے. یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر جو ہے وہ اقتدار مل جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, اس کے بعد کہیں پر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. ہمارے پاس 2000 سال کی اگر ہم تاریخ کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے ایک وقت آتا ہے ان کو بخت نصر جو ہے وہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ٹائٹس جو ہے وہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے, اور اسی طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف جگہ پہ, یعنی کہ پوری دنیا میں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پچھلے کئی صدیوں سے ان کے پاس پوری دنیا میں کہیں پر اقتدار جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسرائیل کی صورت میں ان کے پاس اگر ایک ریاست آج وجود میں آئی ہے تو وہ ریاست جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں یہ ان کے مرہون منت رہیں گے قیامت تک. یعنی کہ آج بھی اگر اسرائیل کی جو ریاست ہے وہاں پر اگر اس وقت امریکہ کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ہو اور
برطانیہ کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ہو تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پر سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے استاد نے مجھ کو اس میں بڑی اچھی ایک ان کی حکمت بات کہ آج اگر یہ اسرائیل جو ہے یہ یہاں پہ تمام کے تمام یہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک جگہ ایک مقام پر لا رہے ہیں, تو آپ ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی ایسا دیکھ لیں کہ قیامت سے پہلے یہ وہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو نیست و نابود کر دے. اور اس کی ایک ہلکی سی جھلک اگر ابھی آپ نے ایران کی جو جنگ ہوئی ہے حالیہ جنگ میں پہلی بار جب سے یہ اسرائیل بنا ہے اور اس میں جس طریقے سے بربادی اور تباہی ایران نے ان کے اوپر نافذ کی ہے تو وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے, ہم سب نے اس کو دیکھا کہ کیا وہاں کے حالات واقعات معاملات ہوئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو لیے جو قانون نافذ کر کے رکھ دیا ہے کہ قیامت تک یہ لوگ جو ہیں یہ مرہون منت رہیں گے, یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقت وہ اقتدار جو ہے وہ نہیں اس دنیا کے اندر عطا کریں گے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے جو جتنے بھی پیروکار ہیں یہ ان کے مرہون منت بن کر رہیں گے. آگے ہم دیکھتے ہیں وقتانا اور ہم نے منقطع کر دیا فی الارض زمین پر اممن گروہ در گروہ منہم ان سے صالحون نیکوکار و منہم اور ان سے دون سوائے ذالکا اس کے وبلونہم اور آزمایا ہم نے انہیں بالحسنات اچھائیوں میں والسیئات اور برائیوں سے لعلہم تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں. یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وقتانہم ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور ہم نے انہیں زمین میں پراگندہ کر دیا اممن گروہ در گروہ منہم ان سے الصالحون جو نیکوکار تھے ومنہم اور ان سے دون ذالک ان کے سوا وبلونہم اور آزمایا ہم نے بالحسنات اچھائیوں میں والسیئات اور برائیوں میں لعلہم تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں. یعنی کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے وہ لوگ جو ساتھ ساتھ بہت سارے یہود جو ہیں وہ ایمان لے کر آ گئے, ایمان لے کر آنے کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان بھی ہوئے, ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے. تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو قوانین رکھے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین پر ان کے جو لوگ ایمان لے کر آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سرفرازی جو ہیں وہ عطا کرتے رہیں گے, اور ان کو جو ہے اگر وہ رجوع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ کریں گے. فخلف خلف پیچھے سے ہے, فخلف من بعدہم ان کے بعد من بعدہم ان کے بعد خلف نہ خلف ورثوا اور وارث ہوئے الکتاب کتاب کے یاخذون وہ لیتے ہیں ارادہ حاض الادنا ارادہ ان کے متاع اسباب حاض الادنا اس ادنا زندگی میں ویقولون اور کہتے ہیں سیغفر لنا اب ہمیں بخش دیا جائے گا, وان اور اگر وان یاتہم ان کے آئے ان کے پاس ارد مال و اسباب مثلہ اس جیسا یا خذوہ اس کو لے لیں, علم کیا نہیں یؤخذ نہیں لیا گیا علیہم ان پر میثاق الکتاب میثاق عہد الکتاب کتاب کا ان کے لا نہیں یقولو نہ کہیں علی پر اللہ کے بارے میں الا مگر الحق کا حق و درسو اور انہوں نے پڑھا ما جو فیہ اس میں ہے ولدار الاخرتی اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو پرہیزگار ہیں. افلا کیا پس نہیں تعقلون کیا نہیں سمجھتے. اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ فخلف من بعدہم خلفا یعنی کہ پیچھے آئے ان کے بعد نا خلف یعنی کہ کتاب کے وہ وارث ہوئے, وارث الکتابہ جو وارث ہوئے کتاب کا یاخذون وہ اس ادنا زندگی کا اسباب لیتے ہیں, یاخذون الارض حاض الادنا جو اس زمین میں مختلف ادنا جو اسباب ہیں وہ یقولون اور کہتے ہیں سیغفر لنا کہ انقریب ہمیں بخش دیا جائے گا, وان اور اگر یاتی ہوں ان کے پاس آتی ہے ارادم کوئی مال و اسباب مثلہ اس جیسا یا خذوہ تو وہ اس کو لے لیں, علم کیا نہیں یؤخذ نہیں لیا گیا علیہم ان پر میثاق عہد الکتابہ کتاب کا ان کے لا نہیں یقولو نہ کہیں اللہ پر الا الحق مگر صرف اور صرف حق یا سچ, وہ درس اور انہوں نے پڑھا ہے ما جو فیہ اس میں ہے ولدار الاخرتی اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین افلا تعقلون کیا پس نہیں عقل رکھتے. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کس کو جانتے ہیں, نبی امی کا ذکر کیا گیا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب تھا اور بنی اسماعیل کا جو لقب تھا کہ اور ان میں جو امی نبی تھے اور ان کا ذکر جو ان کی کتابوں میں تھا یہ لوگ ان کو جانتے تھے. اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو تھے جو وہ کتاب کے جو وارث بنائے گئے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کیا کیا, جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو بڑے درویش تھے عالم تھے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس پہچان کو چھپا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو تھے اصل میں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ وعدہ انہوں نے وہ پورا نہ کیا, اور علم یؤخذ کہ نہیں لیا گیا علیہم ان پر میثاق الکتاب عہد کتاب کا ان کے لا نہیں یقولون نہ کہیں گے اللہ کے بارے میں
इल्ला अल हक, अब सवाए हक के, व दरस, और उन्होंने उसका दर्स हासिल किया था, पढ़ा था, माँ जो फी तो उन किताबों में इनका जिक्र उनके पास सब मौजूद था, वलद दारिल आखिरती, और घर आखिरत का खैरुल लिल्लज़ीना, बेहतर है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यत्तकून, वो याद रखें कि उनके लिए असल में आखिरत का घर, अगर वो अपने ज़ाती मफाद को पस पुश डाल देंगे और उसके बाद आखिरत की फिक्र करेंगे तो वो उनके लिए बेहतर होगा। अफला ताकिलून, क्या ये अकल नहीं रखते हैं? इन सारी चीज़ों को देखने के करने के बाद अब अल्लाह ताला इनको कहते हैं कि अगर ये अकल से काम लेते, इन्होंने दुनियावी यानी कि आज हमारे यहाँ भी हमारे भी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो ज़ाती मफाद की खातिर जो है वो दुनिया की ज़िंदगी के लिए जो है वो आखिरत की ज़िंदगी को वो सोचते भी नहीं है, और दुनियावी फ़ायदों के लिए वो अपने लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के, हमारी पूरी आप लोगों के सामने कि मुख्तलिफ किस्म के, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे मकातिब फ़िक्र हैं, ऐसे उलमा हैं, ऐसे अफ़राद हैं कि जो दीन के असल सच बात को जानते भी हैं, और अभी इन्हीं, क्योंकि अभी आप देखें कुरान पाक को हम एक नज़म के साथ पढ़ रहे हैं, अभी आगे रुकू के अंदर जब हम जाएँगे तो अल्लाह ताला ने इन उलमा और इन लोगों को कि जिनके पास ये इल्म मौजूद है, और उन लोगों की जो अल्लाह की इस किताब के इन बातों को अपने ज़ाती मफ़ाद के ऊपर जो है वो प्रेफ़रेंस देते हैं, यानी अल्लाह की बातों को पस पुश डाल देते हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने एक आगे कुत्ते की मिसाल दी है, और उनके लिए हम वो डिटेल वहाँ पे देखेंगे, तो ये बातें हमको इस वक़्त ज़हन में रखनी होगी कि अल्लाह ताला जो है अभी इनको वईद सुना रहे हैं कि अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम पास अकल नहीं रखते हो कि तुम्हारे पास इल्म है, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, और उस इल्म को तुम्हें आखिरत को सिर्फ़ मद्देनज़र रखते हुए तमाम फ़ैसले, तमाम बात करनी चाहिए, कहीं भी कोई बुग़्ज़, कोई अनात, कहीं पर कोई ज़ाती मफ़ाद जो है वो नहीं होना चाहिए। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमस्सिकूना, यानी कि मजबूती से पकड़ लेते हैं, बिल किताबी, किताब को, वह अकामू, और कायम रखते हैं सलात, नमाज, इन्ना, बेशक हम ला नहीं नुदियु, जाया नहीं करते, अजर अल मुस्लिहीन, उन नेकूकारों का, नमाज पढ़ने वालों का, नेकूकारों का हम कोई अजर जो है वो जाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी की कुंजी बता दी कि एक कुंजी क्या है कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो, और दूसरी कुंजी क्या है कि अल्लाह की हम नमाज जो है, जो हम पर फर्ज की गई है, वो फर्ज नमाज जो है वो उसकी पाबंदी कर लें। तो ये वो कामयाबी की कुंजी है जो शुरू से लेके, यानी कि जब से ये दीन आया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आपको तारीख में हमें ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि शायद हम लोग ही नमाज पढ़ते हैं, और हमें जो है वो कुरान पाक में अक्सर लोगों का ये होता है जी कि कुरान पाक में नमाज का तरीका नहीं लिखा। उसकी वजह ये है, तरीका इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि नमाजें पहले से पढ़ी जा रही थी। नमाज़ों का तरीका, यानी कि नमाज़ों का मेन तरीका क्या है कि क़याम, रुकू, सुजूद, ये 3 चीज़ें जो हैं ये पहले से मौजूद थीं। उसके बाद हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कुरान आ गया, सूरह फातिहा आ गई, कुरान का कुछ हिस्सा जो है हम सूरह फातिहा और उस कुरान के हिस्से को हम क़याम में पढ़ते हैं। फिर रुकू की तस्बीहात जो हैं, इससे पहले जो पढ़ी जाती थी वो, उसमें आप कह सकते हैं कि जो हमें मुख्तलिफ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो यही हमको बताते हैं कि वहाँ पर भी तरीक़ेकार ये था, और आज भी अगर आप यूट्यूब पे जाके अगर तरीका यहूदियों की नमाज़ का देखें तो वो बहुत हद तक हमारी नमाज़ से, यानी कि मैं अभी ज़ाहिरी नमाज़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें खड़ा होना है, उनका रुकू जो है वो ख़त्म हो गया, और वो उसके बाद जो है वो ज़मीन पे सजदे की जगह वो लेट जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ उनमें तब्दीलियाँ आ गई, तहरीफ आ गई, इन्हिराफ हो गया। तो अल्लाह ताला ने असल में कामयाबी के लिए यही तरीका बताया था कि अपनी अल्लाह की किताब को मज़बूती से थाम लो और नमाज़ कायम करो। और अल्लाह ताला, इन्ना ला नुदीउ, बेशक अल्लाह जो है ला नहीं नुदीउ, ज़ाया करेगा अजरुल मुसल्लीन, इन नेकूकारों के अजर को। व इज़, और जब नतक़ना, उठाया हमने अल जबला, पहाड़ को, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर, कअन्नहुम, गोया कि वो ज़ुल्लतुन, एक साइबान या साया, व ज़न्नु, और उन्होंने गुमान से कहते हैं ना, गुमान, ज़न्ने गुमान, व ज़न्नु, और उन्होंने गुमान किया, अन्नहु के वो वाक़िउन, गिरने वाला है, बिहिम, उन पर, खुज़ू, तुम पकड़ो, मा जो आतैनाकुम, दिया हमने तुम्हें, बिक़ुव्वतिन, मज़बूती से, वज़्कुरू, और याद करो, मा जो फ़ीही, इसमें, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेज़गार बन जाओ। अब यहाँ पे वो वाक़या कि जिसमें जो कोह तूर पहाड़ था, इसमें तफ़ासीर में दोनों बातें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। एक तो वो हमने जो भी पीछे पढ़ा था कि जो 70 सरदार जो हैं गए थे, और वहाँ पर वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि वो उनके ऊपर आ गिरेगा। और कुछ हमें तफ़ासीर में ऐसे भी मिलता है कि पूरी जो अल्लाह ताला ने एक मौजज़े के तौर पे पूरा कोह तूर पहाड़ जो है वो बनी इसराइल के ऊपर जो कौम थी उनके ऊपर लाके ऐसे रख दिया था कि वो उनको साया और बिल्कुल साइबान सा लगने लगा कि अभी बस ये हमारे ऊपर गिर जाएगा, ताकि ये लोग जो हैं ये रुजू कर लें और अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी माँग लें। तो ये तमाम वाक़यात अब अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में याद दहानी करा रहे हैं और बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि देखो ये कौमों के साथ इस तरह के मामलात होते रहे, और बनी इसराइल ने किस तरीके से, यानी कि हमने सूरह अराफ में आपने देखा कि हमने तमाम जो अंबिया थे, हमने आद और समूद के वाक़े को देखा, इनकी हज़रत सालेह और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौमों का ज़िक्र देख लिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को स्टडी कर लिया, हमने इसी तरीके से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को स्टडी कर लिया, और उसके बाद अब हमने रहाए-बगाए ये बाकी हज़रत अभी मूसा अलैहिस्सलाम के सारे वाक़यात जो हैं हमने उनको स्टडी कर लिया। तो यहाँ पर
یہ ہمارے واقعات جو ہیں اس طرح سے مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے سلسلہ چلے گا، بہت امپورٹنٹ ہے آگے کی آیات اور صورتیں. تو یہاں پہ ہمارے آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. آپ لوگوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ پچھلی کلاس میں ہمارا جو ٹاپک تھا، وہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے اور کچھ ڈیبیٹ کریں گے ایک امی نبی کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم صحیفوں کے میں ان کے جو ذکر ہیں، تو اس میں نے آپ کے ساتھ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کائنڈلی میں نے 2 ویڈیوز شیئر کی تھیں، تو ان کو ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ سے سبق سن لوں گا اینڈ میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائک اوپن کر کے کویشچن پہلے کر سکتے ہیں. دین آپ سے میں پھر چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیبیٹ میں حصہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں. جی پلیز. السلام علیکم جی بھائی، تھوڑا سا بس میں یہاں پہ بات تھوڑا سا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب کا جو قانون بتایا ہے، اس میں ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کچھ جگہوں پر وہ آزمانے کے لیے کوئی جائز چیزوں پہ بھی جو ہے وہ پابندی لگا دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس بات کو میرے مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. تو بالکل اس طرح سب کے لیے کیا، اس طرح جیسے روزے میں جائز چیزیں ہوتی ہیں جو عام دنوں میں ان کے اوپر ہمارے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، تو جو پورے سال جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، جو ہم نے سورہ اعراف میں 30 سے سورہ نمبر آیت نمبر 30 31 32 میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے جس میں زیادتی ہے، ظلم ہے، اور کسی کے ساتھ جو ہے ذاتی ظلم کرنے کے اوپر، اور مختلف جو اس میں چیزیں بتائی تھی فحاشی کے اوپر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے اوپر، یہ سب باتیں جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام اس کو کہا کہ یہی چیزیں میں نے حرام کی ہیں. اور جو ایسی چیزیں جس پہ عام طور پہ جیسے پڑھنا، کپڑے وغیرہ پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں، یا جو تو وہ کوئی ایسی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ایمان والی کے لیے بنایا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ جو نہیں ایمان والے ہوتے ہیں اس سے ان کو بھی کچھ تھوڑا فائدہ دے دیتا ہوں میں، لیکن یہ تو چیزیں جو ہے ہم نے بنائی ایمان والوں کے لیے. لیکن ہم دیکھیں جو فنون لطیفہ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کو لوگوں نے اپنے طور سے حرام کر لیا، اور وہ اس قسم کا سمجھتے ہیں کہ دین میں ہے کہ آپ بالکل جو ہے جنگل میں نکل جائیں، یا آپ بالکل جو ہے وہ صوفی بن جائیں. اس قسم کا دین نہیں ہے ہمارا. تو یہ چیز جو ہے اس میں پتہ چلتا ہے جو یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے، پھر تھوڑا سا میں جو بتا سک رہا ہوں شاید یہ پتہ نہیں صحیح طریقے ٹھیک ہے، صحیح سے آپ نے بیسیکلی ہمارے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ ایک بات یہ رکھنی ہے کہ ہمارے لیے ہر حال میں اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ فائنل اتھارٹی ہیں، اور اس میں کے مطابق اگر ہمیں کہیں پر کوئی چیز ملے گی تو ہم اس کو اپنا دین بنائیں گے. ہمارے ہاں معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ، اور ان روایات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ان آیات کو قرآن پاک کی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کہیں کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکالنا ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں تمام اس کا سیاق و سباق دیکھنا ہوگا، محل وقوع دیکھنا ہوگا، کس کانٹیکسٹ میں وہ بات آئی ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عربک کے جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں اس دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان عربک کے الفاظ کے معنی کیا لیے جاتے تھے، ان کے معنی جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں. تو اس کے بعد ہم جب ایک نتیجہ نکالیں گے تو ہم ایک یقیناً صحیح بات کے اوپر پہنچ سکیں گے. جی، اور کسی نے کوئی بات اگر کرنی ہو تو. اور یہی چیز جو یہ بھی میں آیت میں نے ذکر کی ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ بات بتائیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جو بیچنے والی بات پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ وہاں پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ اللہ آگے مزید اس کو تشبیہ دیتا ہے کتوں سے. ایسے لوگوں کو، وہ یہ بھی تو لوگ ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے اس کو اپنی تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے یا اپنی شہرت کمانے کے لیے جو کرتے ہیں، وہ یہی بات تو بیان کر رہی ہے یہ آیت. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہمارا یہ سورہ اعراف کے سارے ٹاپکس ہیں، اور یہ بات ابھی جس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی مثال جو وہ کتے سے تشبیہ کر کے دی جائے گی، کہ ان کی مثال تو ایسا ہے کہ وہ اپنی جیسے کتے کی زبان وہ باہر نکالتا ہے اور اس کے پیٹ بھرا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ وہاں پہ مکمل ڈیٹیل میں اس کو آیت کو جب اسٹڈی کریں گے دیکھیں گے تو اصل چیز ہماری سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کہیں پر بھی آنکھیں بند کر کے کسی بھی شخص کی کسی بات کے اوپر ہمیں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ہم قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے عام زندگی میں کسی بھی معاملے میں کسی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ معاملہ ہے اور آپ نے آپریشن کرنا ہے، تو آپ فوراً آپریشن نہیں کرواتے، 3-4 لوگوں کو رجوع کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹر کی آرا لیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے اپنے طور پہ ضرور کوشش کرنی چاہیے. جی، اور کسی نے کوئی بات اگر شیئر کرنی تو کر لیں، ٹائم شارٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس سبق بھی ہم نے سننا ہے. جی پلیز، آپ میں سے اگر کوئی
اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے میرے خیال میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نئے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو ویلکم کہتا ہوں جوائن کیا ہوا ہے، اور میں ان کو یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ریگولر جو ہے وہ کنٹینیو رہیں انشاءاللہ. آپ ابھی آج دیکھیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جس طریقے سے یہ سبق سنائیں گے بغیر دیکھے، اور الحمدللہ ابھی ہم 9ویں پارے پر ہیں اور اسٹوڈنٹس اس قابل ہیں کہ بغیر دیکھے وہ قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور اصل مقصد ہم بالکل ایسے ہی سیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، اور ان الفاظ کی پہچان جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، اور یہی الفاظ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہو رہے ہیں. تو آل رائٹ جی، میں میرے خیال میں آپ لوگ اگر تھوڑا سا جنہوں نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے اگر روشنی ڈال سکیں کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدیم صحیفوں میں، اس میں آپ لوگوں نے اگر کسی نے کچھ ڈسکس کرنا ہو تو کر لیں آپ لوگ. میں کسی کو بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہا، نام نہیں لے رہا، آپ لوگ والنٹیئر جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جی پلیز. مجھے اندازہ تھا آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، اسی لیے میں نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن سی جو ہے وہ تیار کی ہے. تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ یہ چیزیں ہماری نالج میں ہونی چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو قدیم الہامی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بائبل میں گواہی ہے، تو عہد نامہ قدیم میں استثناء جس کو بولا جاتا ہے، اس میں جو آیت نمبر 18-15 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ میں تیرے لیے تیرے بھائیوں میں بنی، یعنی کہ بھائیوں کا ذکر جو ہے وہ بنی اسماعیل کے لیے کیا گیا، میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. پھر بنی اسرائیل کے قریبی بھائی، ان کا ذکر بائبل میں ہوا کہ بائبل کی روح سے بنی اسرائیل کے بھائی صرف جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہی ہیں، نہ کہ اپنے قبائل. یعنی کہ بعض وہاں پہ جو یہود ہیں وہ یہ اپنے لیے ہی کہتے ہیں کہ جی وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے. تو حضرت اسحاق جو تھے ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو اصل میں جو بھائی کی ایکچوئل تعریف ہے وہ حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل تھے. تو یہ پیشن گوئی جو ہے وہ انہی کے حوالے سے تھی. اور اسی طریقے سے کلام الہا کا القا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. ان کے آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں موجود ہے. اور مستقل شریعت وہاں پہ ہمیں ایک نشاندہی ملتی تھی کہ تیری مانند کا کلمہ صاحب شریعت رسول پر صادق آتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ صادق آتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کا جو تاریخی اگر ہم تقابل دیکھ لیں تھوڑا سا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مسیحی مفسرین اس بشارت کو حضرت عیسیٰ پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر ہے، لیکن بائبل کے بیانات اس کی نفی کرتے ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ باپ کے پیدا ہوئے تھے، تمام عمر وہ کنوارے رہے، اپنی قوم یہود نے انہیں قبول نہ کیا، اور یوحنا میں ان کو مادیہ دنیاوی اقتدار نہیں ملا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ہجرت کی. وہ شریعت موسوی یعنی کہ موسیٰ کے مکمل پیروکار تھے. اچھا، اب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بائبل میں جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بجائے حضرت محمد پہ کس طرح سے پورے آتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی مانند تمام خصوصیات جو ہیں وہ تاریخ میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکجا دکھائی دیتی ہیں. وہ کیسے؟ جیسے دونوں کے والدین تھے، دونوں نے شادیاں کی تھیں اور اولاد ہوئی، دونوں کو ان کی قوم نے پیغمبر تسلیم کیا، دونوں نے ہجرت کی اور سیاسی اور روحانی اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا، اور دونوں طبعی موت پا کر زمین میں دفن ہوئے. تو اس حوالے سے حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ساری تشبیہات جو ہیں وہ موجود تھیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو قدیم صحیفوں میں ذکر ہوا ہے کوہ فاران اور 10,000 کرسیوں کی آمد، تو تورات کی گواہی میں کہ خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا، 10,000 کرسیوں کے ساتھ آیا. استثنا میں آیت نمبر 32-2 میں لکھا گیا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں جو ذکر ہوا ہے کہ 3 اہم پہاڑ، کوہ سینہ سے مراد حضرت موسیٰ، کوہ شعیر سے مراد حضرت عیسیٰ، اور کوہ فاران مکہ معظمہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قدیم جغرافیہ جو ہے وہ تورات کی گواہی کے مطابق حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل جو ہیں، ان کے قدیم جغرافیہ جو تورات کی گواہی کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ مکہ کی وادی فاران کے بیابان میں آباد ہوئے تھے. اور تاریخی ثبوت ہے کہ فتح مکہ کے مبارک اور انقلابی دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ٹھیک 10,000 صحابہ کرام جو ہیں وہ موجود تھے. ان کے اب جو ذکر کیا گیا ہے بائبل میں وہ یقیناً ٹھیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات جو ہے وہ پوری اترتی ہے. اسی طریقے سے جو صحیفہ یسع ہے ہجرت اور جو مارکہ بدر ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں ہمیں بائبل میں جو ذکر ملتا ہے کہ کوئی صلاح اور اس کے جو نغمے ہیں کہ صلاح کے باشندے گیت گائیں گے، آیت نمبر 42-11 میں موجود ہے. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صلاح مدینہ کا پہاڑ ہے جہاں ہجرت پر طلع بدر العلینا، یعنی کہ جس وقت حضور پاک ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے والہانہ یہ نغمے جو ہیں وہ گائے تھے. اسی طریقے سے جنگ بدر کا دن ٹھیک 1 سال میں کدار یعنی کہ قریش جو ہیں وہ کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی. یہ بائبل میں یسع 21-16 آیت ہے. تو ہجرت کے 1 سال کے بعد مارکہ بدر پیش آیا.
یعنی کہ ہجرت کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ مارکہ بدر پیش آیا، اور وہاں پر ان تمام جو قریش کے کفار تھے ان کی وہ تمام جو جاہ و جلال تھا وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. اور بت پرستی کے خاتمے کا جو ذکر ہوا ہے بائبل میں کہ وہ پیچھے ہٹیں گے اور شرمندہ ہوں گے جو کھودی ہوئی مورتیاں پوجتے ہیں. یہ پیشن گوئی جو ہے وہ کعبے سے بتوں کی صفائی پر پوری ہوتی ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے کہ جو غزل الغزلات ہیں اور سانگز آف سولومن کے نام سے بائبل میں جن کا ذکر ہے کہ بائبل کے قدیم ترین جو عہد نامے ہیں سانگز آف سولومن 5-16 میں محبوب کا جو حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اس میں، تو اس میں اصل لفظ محمدیم ہے اور عبرانی میں احتراماً نام کے ساتھ یم لگایا جاتا ہے اور انگریزی تراجم میں اسے تبدیل کر کے آل ٹوگیدر ان کے ڈیزائریبل ترجمہ کیا گیا ہے. تو شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بہو مماثلت. ان کے غزل غزلات میں محبوب کا جو حلیہ پیش کیا گیا ہے وہ شمائل ترمذی میں بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے سے ہو بہو مطابقت رکھتا ہے. سرخ و سفید رنگت، 10,000 میں سے سب سے نمایاں اور سر کے بالوں کا سیاہ و گنگریالہ ہونا، یہ نشانی تاریخ میں صرف ایک عظیم ترین ہستی پر ہی صادق آتی ہے. اسی طریقے سے زرتشی صحیفوں میں دساتیر کی پیشن گوئی کہ جب ایرانی اخلاقی زوال کا شکار ہو گئے تو عرب میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جن کے پیروکار ایرانیوں کی سلطنت و مذہب الٹ دیں گے. وہ کعبہ جس میں بہت سے بت رکھے دیے گئے ہیں بتوں سے پاک کر دیا جائے گا اور لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، وہ طوس اور بلخ پر قابض ہوں گے. یہ صحیح پیشن گوئی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ہاتھوں فتح ایران کی توحید کے عالمگیر اشاعت پر 100% پوری آتی ہے. اور اسی طریقے سے ہندوؤں کی جو چاروں ویدوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ویدوں میں ایک آخری مقدس رہنما کی بشارت بار بار دی گئی ہے جن کا سنسکرت نام نراشنس درجہ جو عربی لفظ محمد کا عین ہم مانی ہے، یعنی کہ جس کی باکثرت تعریف کی جائے. چاروں ویدوں میں کل ملا کر 31 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی درج ہے، جس میں رگو وید 16 مقامات پر، یجر وید میں 10 مقامات پر، اتھر وید میں 4 مقامات اور سام وید میں 1 مقام پہ. تو پنڈت وید پرکاش کی جو مارکا تصنیف ہے کل کی اوتار اور محمد صاحب اس حقیقت کی مستند ترین محققانہ اعتراف ہیں. یعنی کہ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ دعوت کے کام میں ہمارے سامنے اگر کبھی کوئی ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو غیر مذاہب سے ہیں تو ہم ان ریفرنسز کو ان کے سامنے جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو کل کی اوتار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقابلی اگر ہم جائزہ لیں تو والد گرامی کا نام وہاں پہ وشنو یش یعنی اللہ کا بندہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جو والد کا نام تھا وہ عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ. اسی طریقے سے جو والدہ ماجدہ کا نام تھا وہ سوموتی یا سومتی دونوں پروناؤنس کر سکتے ہیں، اور اس کے جو سنسکرت میں معنی ہیں وہ امن اور سکون والے ہیں. اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو ان کی والدہ تھیں ان کا نام کے جو معنی تھے وہ امن اور عافیت والے. اسی طریقے سے جو جائے پیدائش ہے وہ شمبل گرام یعنی کہ شانتی یا دارالامن کا شہر، کہ جو ایک نشاندہی کی گئی ہے کہ جو پیغمبر آئیں گے ان کی جو جائے پیدائش ہوگی تو وہ دارالامن کا شہر کہا گیا ہے. اور مکہ مکرمہ کے لیے قرآن پاک میں بلد الامین یعنی امن والا شہر کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے مرتبہ اور لقب جو ہے اوتم اوتار جت گرو یعنی کہ عالمگیر اور آخری معلم یعنی کہ خاتم النبیین اور رحمت للعالمین جو ہے وہ ہم اس سے کوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری خوش نصیبی ہے اور ہماری عظیم ذمہ داری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا جو چرچا دنیا کے تمام قدیم صحائف میں صدیوں سے گونجتا رہا ہے، خدا نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے تو آئیں ان کے لائے ہوئے پیغام کی سچی پیروی کا عہد کریں اور اسے دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ جو ہمارا رکوع تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی نبی کی بات کی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امی نبی ایک لقب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یا قریش میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، بلکہ وہ جو تھے بنی اسرائیل جو ہیں کیونکہ لگاتار ان میں علماء پیدا ہوئے تھے، نبی آئے تھے، اللہ کی کتابیں آئی تھیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک بہت پڑھا لکھی قوم کہتے تھے اور بنی اسماعیل کے لیے امی کا لقب استعمال کیا جاتا تھا. تو اس میں حمدہ آنٹی اگر آپ اس وقت موجود ہیں تو آپ تھوڑی سی آپ نے کہا میں نے تیاری کی تو اب آپ یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے بس جی مجھے یہی یاد ہے کہ یہ جو طارق مسعود نے ایک اپنی تقریر کے دوران لفظ بولا تھا یہ امی کا، تو اس پہ ان کو پھر توہین قرآن کا فتویٰ لگایا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے پھر غلطی کی، معافی مانگی. تو امی کی لغوی معنی جو ہے نا وہ مطلب یہی ہے کہ ان پڑھ یعنی عام لفظوں میں لغوی مطلب ان پڑھ یا جاہل، اور اگر ہم یہ لیں کہ جاہل یا ان پڑھ لینا تو بالکل یہ غلط ہے. تو اسرائیل کو خود کو بھی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے فضیلت وہ دیتے تھے، لیکن اسرائیلی خصوصاً جو عربی تھے عرب تھے نا جو وہ ان کو کیا کہتے ہیں جینٹائل، اس کا پتہ نہیں کیا تھا کہ
کوئی وہ ان کے اچھا وہ اس لیے ان کو کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. تو یہ لفظ پھر بنی اسرائیل عربوں کے لیے عمومی طور پہ اصطلاح بن گیا, اور قرآن شریف میں بھی یہ لفظ اسی تناظر میں استعمال ہوا ہے کہ یہ مقصد ہرگز ان نہیں کہ وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کی مثالیں ہم ایک دو یہ بھی دے سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے بن کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدیوں کو یہ فدیہ دیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے. تو یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ان پڑھ نہیں تھے, بلکہ ان کے پاس کوئی رسول یا آسمانی کتاب نہیں آئی تھی. اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے یہ, اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا جب ہوا تھا, اور یہ جب ایگریمنٹ جو ہے یہ لکھا جا رہا تھا, تو اس ایگریمنٹ میں جو ہے کیونکہ قریش جو تھے, کفار جو تھے, وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جو ہے وہ مانتے ہی نہیں تھے, اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ. تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا. تو اس پہ ظاہری بات ہے کسی صحابی کی تو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس وقت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ایگریمنٹ میں سے وہ اس کو ہٹا سکیں, کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. تو اس پر خود حضور پاک نے اپنے اس ایگریمنٹ میں سے وہ اللہ کا رسول جو ہے وہ کاٹا. اس مین پڑھنا جانتے تھے, ان کو معلوم تھا اس حوالے سے. تو ہمیں جو ہے یہ بات بعض اوقات ہماری قوم میں مس کنسیپشن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جیسے کوئی بہت بڑا, جس طرح سے قریش میں بہت بڑے بڑے شاعر موجود تھے, بڑی وہ آج بھی وہ شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں, اور وہ ایسے ایسے شعر کہتے تھے کہ اس وقت ہمارے لیے جو قرآن پاک کا جو معجزہ ہے کہ انہوں نے وہ ان شاعروں کو بھی چیلنج دے دیا کہ تم ایک اس طرح کی اگر آیت لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ, لیکن وہ نہ لا سکے. تو خیر یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو دو بات ہم نے پچھلے رکوع میں انڈرسٹینڈ کیا تھا, تو ہم صرف اور صرف یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکس کر لیں, اور اس ڈسکشن سے ہماری نالج میں سب کی اضافہ ہو. اور آپ لوگ جو ہے وہ اگر اور ڈیٹیل چاہتے ہوں تو وہ جو میری ویڈیوز ہیں ان کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا. بیٹے جی وہ جو جس کی شاعری اچھی ہوتی تھی وہاں پہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی جاتی تھی. تو جب اسلام آیا اور سورہ کوثر انہوں نے کہا کہ یہ لٹکانے کے قابل ہے, یعنی انہوں نے چاہا کہ یہ لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا, اور ان شعراء نے کہا تھا ہم جتنی مرضی کوشش کریں ہم ایسی تحریر ایسی نہیں بنا سکتے, کوئی صورت نہیں بنا سکتے. جی جیسا جی یہاں پہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمل ہوتا ہے. سرفراز بھائی آپ پلیز اسکرین دوبارہ سے شیئر کر لیں, میں اس کو جو ہے وہ اسٹاپ کر رہا ہوں تاکہ اب ہم سبق کی طرف آئیں. شارٹ ہے ہمارے پاس ٹائم, تو اب ہم سبق, آپ میں سے جن لوگوں نے سبق سنانا ہے پلیز اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کر لیں. میں تھوڑا سا بہرحال میں جلدی سے اپنا انپٹ دے دیتا ہوں کہ اصل میں امی یہاں پہ کہا گیا ہے نا, اس میں مسئلہ یہی تھا جو حمدہ آنٹی نے بھی بولا ہے کہ وہ وہاں پر جو سورہ عنکبوت میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ شاید یہ کہیں سے کچھ سیکھ کر کے یہ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی, مطلب امی سے مراد ان کا ایک طریقے سے لوگوں کو جو بلکہ امیون بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں میں مطلب ان میں کوئی, کیونکہ پہلے کوئی نبی نہیں تھا, کوئی کتاب نہیں تھی, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی تم تو جانتے ہو کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی پہلے سے کوئی چیز لے کے نہیں آئے ہوئے تھے, تمہارے سامنے پلے بڑے ہیں, تو یہ اچانک یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ انہوں نے بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کیا جا رہا ہے. تو اس بات کی نفی کرنے کے لیے وہاں پہ یہ بات بیان کی گئی تھی جو سورہ عنکبوت میں بھی بالکل اس کو لوگ غلط لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی جہاں پہ قرآن کی آیتوں سے بھی حدیثوں سے بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا وہ پڑھے لکھے تھے, لیکن وہ کوئی کتاب پہلے سے الہامی کتاب ان کے پاس نہیں تھی, بلکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی تھی ڈائریکٹ. انہوں نے نعوذ باللہ کچھ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز نہیں بنائی تھی. تو کیونکہ وہ جو غیر مسلم تھے, کافر تھے, وہ یہ اعتراض کرتے تھے. حمدہ آنٹی آپ پلیز شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألہم, اور پوچھئے ان سے یا سوال کریں ان سے, آنل قریتی, اس بستی کے بارے میں, اللاتی, وہ جو, کانت, تھی وہ, حاضراتا, کنارے پر, البحر, سمندر کے, اس جب یا ادونا, وہ زیادتی کرتے تھے, پھر سبتی, سبت ہفتے کے دن میں, اس جب تاتیہم, آتی تھی ان کے پاس, ہی تانہم, مچھلیاں ان کی, یوما سبتیہم, دن ان کے ہفتے کے, شرعن, ظاہر ہو کر, و یوما, اور جس دن, لا یسبتونا, وہ سبت ہفتے کا دن نہ مناتے,
لا تاتیہم نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس، کذالک اسی طرح نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے، وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک جماعت نے منہم ان میں سے لما کیوں تعظون تم نصیحت کرتے ہو قوم اللہ قوم ایسی قوم کو، اللہ یہ نون کو ملانا ہے ہم نے اللہ کے ساتھ، قوم اللہ ایسی قوم کو اللہ مہلکوہم ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، او یا معذبوہم عذاب دینے والا ہے جنہیں، عذاب شدیدن شدید، قالو انہوں نے کہا معذراتن عذر پیش کرنے کے لیے یا معذرت کرنے کے لیے، الہ طرف ربکم تمہارے رب کے، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں، فلما پھر لما جب نسو وہ بھول گئے وآخذنا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بائیسم سخت کے بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے، فلما پھر جب آتاؤ انہوں نے سرکشی کی ان اس سے ماں جو نوحو وہ روکے گئے تھے انہو جس سے قلنا کہا ہم نے لہم انہیں کونو ہو جاؤ قرادتن بندر خاسئین ذلیل، وَإِذْ جزاک اللہ، آپ نے اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں پلیز، کیونکہ آج ہمارا سبق کم ہے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب تأذن اعلان کیا ربو کا تیرے رب نے، لَيَبْعَثُنَّ کہ میں بھیجتا رہوں گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من جو یسومہم بھیجتا تکلیف دے، رہوں انہیں گا، تکلیف دے، سو کہتے تکلیف ہیں تکلیف کو، برائی کو۔ سوء العذابی برا عذاب، انا بے شک ربا کا تیرا رب لسریع بہت جلد العقابی عذاب دینے والا ہے، وانہ اور بے شک وہ لغفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا، وقطعناہم اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، فی الارض زمین میں، اممن گروہوں میں، منہم ان میں سے الصالحون کچھ صالح تھے، ومنہم اور ان میں سے دونا ذالکا کچھ اس کے علاوہ، وبلونہم اور ہم آزماتے ہیں ان کو بالحسناتی خوشحالیوں سے، والسیئاتی اور بدحالیوں سے، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون لوٹ آئیں یا رجوع کریں اللہ کی طرف، فخلفا پھر ان کے جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن کچھ ناخلف، وارثو جو وارث ہوئے، الکتابہ کتاب کے، یا خزونہ وہ لے لیتے تھے، ارزا مال، حاضل ادنا اس ادنا دنیا کا، ویقولون اور وہ کہتے تھے سیغفر لنا ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وان اور اگر جاتیہم آتا ان کے پاس، ارز مال مثلہ اس جیسا یا اتنا ہی اور، یاخذہ تو وہ اس کو بھی لے لیتے، علم کیا نہیں، یوخذ علیہم لیا گیا ان سے، میثاق عہد، الکتابہ کتاب میں، ان کے لا یقولو نہیں کہیں گے وہ، اللہ اللہ پر، الا مگر الحق کا حق، ودرسو اور پڑھا ما فیہ جو اس میں یا جو لکھا گیا تھا اس میں، والدار الآخرتی اور آخرت کا گھر، خیر بہترین ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تاقلون کیا انہیں عقل نہیں، والذین اور وہ لوگ جو یمسکون تھامے ہوئے ہیں الکتابی کتاب کو، وہ اقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا، وَإِذٍ تَقَمْنَا کدھر چلا گیا، وَإِذ اور جب نتقنا ہم نے جھکا دیا ان پر، جبلا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کانہو جیسا کہ وہ ذلتن سائبان ہو، وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، انہو کہ بے شک وہ واقعون گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذو پکڑو یا لے لو، ما آتیناکم جو تم کو دیا جاتا ہے، بقوت مضبوطی سے، وذکروا اور یاد کرو،
माफी ही जो इसमें है लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून परहेजगार हो जाओ या डर जाओ। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नसीन आप शुरू से पढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्अलहुम और पूछिए अनिल करियती उस बस्ती से अल्लाह थी उस बस्ती के बाद पूछिए आप अनिल करियती उस बस्ती के बारे में अल्लाह थी वो जो कानत थी हाजिरतल बहरा समुंदर के किनारे पर इस जब या दूना वो हद से बढ़ जाते थे फिस सब्ती हफ्ते के दिन इस जब तातीहिम आती थी उनके पास ही तानुहुम उनकी मछलियां यौमा दिन सब्तिहिम हफ्ते के शुरान जाहिर व यौमा और दिन ला नहीं यसबितूना हफ्ता ना होता ला नहीं आती थी तातीहिम उनके पास कजाली का इसी तरह नबलूहुम हम आजमाते थे उन्हें बिमा बवजा इसके कानू जो थे वो यफसुकून वो यफसुकून वो फिसाद वो नाफरमानी करते थे व इज और जब कालत कहा उम्मतुन एक उम्मत ने मिनहुम उनसे लिमा क्यों ताइजूना तुम नसीहत करते हो कौमनिल्लाहु उस कौम को जिसे अल्लाह मुहलिकुहुम हलाक कर देगा औ या मुअज्जिबुहुम या अजाब देगा अजाबन शदीदन बहुत सख्त अजाब आलू उन्होंने कहा माजरत पेश करने के लिए इला रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ वला अल्लाकुम ताकि शायद वला अल्लाकुम और शायद यत्तकून वो डर जाएं फलम्मा फिर जब नसू भुला दिया माँ जो जुकी रूबी ही उन्हें नसीहत की गई थी अनजई नल्ला जीना हमने नजात दी उन लोगों को यनहौना जो रोकते थे अनिसूई बुराई से व आखज नल्ला जीना और हमने पकड़ लिया उन लोगों को ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया भी अजाबिम बईसिन बहुत ही बुरे अजाब से बिमा कानू बवजा इसके कानू थे वो यफसुकून जो वो क्या था साथ नाफरमानी करते थे फलम्मा फिर जब अतौ उन्होंने नाफरमानी की सरकशी की अम्मा उससे नहू जो उन्होंने भुला दिया मना किया गया अनहु जिससे कुलना तो उन्होंने कहा लाहुम उनसे कुनू हो जाओ किरादतन बंदर खासीन जलील ख्वार और जब जी आगे आप पढ़ लें नजर सिस्टर माइक अपना ओपन कर लें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ और जब तज़्ज़ना ऐलान किया रब्बु का तेरे रब ने ला यबअसन्ना अलबत्ता भेजूंगा मैं अलैहिम इन पर इला यौमिल क़यामती दिन क़यामत के मैं यसूमुहुम जो पहुंचेगा उनको सूअल अज़ाब बुरा अज़ाब इन्ना बेशक रब्बा का जी जी आप माइक बंद कर लें प्लीज बाकी लोग प्लीज। इन्ना बेशक रब्बा का तेरा रब लसरिउल इक़ाब अन करीब हिसाब लेने वाला है जल्द हिसाब लेने वाला है व इन्नहु और बेशक वो लगफूरुर रहीम बख्शने अलबत्ता बख्शने वाला है और रहीम मेहरबान है व क़त्तानाहुम और मुनक़त्ता कर दिया उनको जी सही है मिनहुमुस सालिहूना उनमें से नेककार थे व बीच में से आपकी आवाज करके दोबारा पढ़ लीजिए ये वक़त्तानाहुम से जी वक़त्तानाहुम और टुकड़े टुकड़े कर दिया उनको यानी कि ग्रोहों में जैसे फिल अर्दी जमीन में उममन ग्रोहों में मिनहुमुस सालिहूना उनमें से नेकोकार थे व मिनहुम और उनमें से दूना स्वाए ज़ालिका इसके वबलौनाहुम और आजमाया हमने उनको बिल हसनाती नेकियों के साथ व सय्याती और बुराइयों के साथ लअल्लहुम ताकि वो यरजिऊन लौटाए जाएं फखलफा बस उनके पीछे मिन बादिहिम बाद इनके खल्फुन और उनके पीछे वारिसुल किताबा वारिस किताब के याखुज़ूना ले लिया उन्होंने अरादा जो पेश किया हाजल अदना इसमें से अदना चीज और यकूलूना और कहते सयुगफर लना अन करीब हमें बख्श देगा लना हमें वहीं यातिहिम और अगर आए इनके पास अरादुन माल मता मिसलुहु उसकी मानिद या खुजूहु ले लेते हैं उसको अलम क्या नहीं युक़ज़ हमने लिया अलैहिम इनसे मिसाकुल किताब के बारे में अहद अल्लाह ये कि नहीं यकूलू कहते अल्लाही अल्लाह पर इल्लल हक मगर हक व दरसू और बयान किया माफी जो इसमें है व दारुल आखिरत और आखिरत का घर खैरुल बेहतर है
خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو متقی ہیں یا ڈرنے والے ہیں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ آگے جی آگے. والذین اور وہ لوگ یمسکون جن کو تھامتے ہیں جو کتاب کو، بالکتابی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ان بے شک لا نہیں ندیو ضائع کرتے ہم، ان بے شک ہم لا نہیں ندیو، اچھا یہاں نون جو ہے وہ ہم آئے گا، ان بے شک لا نہیں ندیو ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اصلاح نیکوکاروں کا اجر، وَإِذْ اور جب وَإِذْ اور جب نتقنا الجبل جھکا دیا ہم نے پہاڑ فوقہم ان کے اوپر، کأنہ بے شک مانند اس کے ذلتن کے سایہ ہے، وظنوا اور گمان کیا، وانہ بے شک واقع یعنی گرنے والا ہے، بہم ساتھ ان کے یا ان کے اوپر، خذو لے لیجئے ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، پکڑ لیجئے جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرنے والے ہو جو یا متقی پرہیزگار ہو جو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جہاں پہ ہمارا آج کا یہ سبق تو مکمل ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ اگر تھوڑی سی ہم لوگ، ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں ابھی، آپ لوگوں میں سے کچھ ہمیں دیکھیں، ہمارے لیے اس وقت جو سب سے بڑا دعوت کے کام میں کہ ہمیں لوگوں کو یہ قائل اگر ہم کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ابھی تو ہم نے قدیم صحیفوں سے بات کی نا، لیکن اس کے علاوہ ہم اور کیا کسی کو دلائل دے سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اللہ کی واقعی اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور جس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آپ لوگ اس وقت اگر اپنے کچھ سب نالج جو اس میں دیکھیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ جو آیت ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب سے بڑی تو یہی دلیل ہے کہ جو انہوں نے خود فرما دیا کہ میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں نا. میں ایک ویسی بات کر رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم ہے، تو ہم اس کو یہ بات جب ہم سمجھائیں گے کہ جی حضور پاک نے کہا تھا کہ آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں، تو اس کے پاس کیا دلیل ہوگی اس بات کی کہ وہ ہماری بات کو مان لے. سر قرآن پاک بار بار بتا رہا ہے کہ یہ نبی امی ہیں، یعنی انہوں نے کوئی ان کا مستند استاد نہیں ہے دنیا میں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ استاد ہے، اس نے پڑھایا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ وہ کر سکتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بہت زیادہ علم نہ رکھنے والا شخص اتنی حکمت والی باتیں جب کر رہا ہے تو وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یقیناً کوئی خاص بات ایسی ہے. لیکن ہاں جی جی بولیں آپ. تو نبی امی ہونا ان کا بار بار اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں نبی آپ کی امی بات میرا جو سوال ہے نا، سوال کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت کوئی غیر مسلم، فرض کریں کوئی ہندو موجود ہے یا کوئی عیسائی موجود ہے یا کوئی بھی میں ایسی یہ آپ کی شخص بات سمجھ رہی ہوں. خیر یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ ایک یوٹیوب پہ دیکھی تھی، لیکن میں نے وہ آدھی چھوڑ دی تھی، مجھے وہ یعنی کہ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا. تو وہ واقعی اس میں جو عیسائی ہے وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ یہ مطلب، تو یعنی ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم ان کو ثابت کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے نزدیک شاید یہ پوائنٹ ہے کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کتاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مطلب ریسرچ وغیرہ نارمل بک جو بھی لے کے آتے ہیں 2-3 سال کے بعد اس میں غلطیاں مطلب لائک آ جاتی ہے، یا لوگ جو ہے نیو ریسرچ لے کے آتے ہیں. تو میں قرآن پہلے تو واحد آپ کے پوائنٹ کے اوپر بہت تعریف کروں گا. آپ نے بہت ہی بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اس وقت شیئر کیا ہے، اور وہ پوائنٹ ہے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل 100% صحیح ہے. کہ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب جو ہے اس کی جو لائف ہے نا وہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. 100 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیوٹن آیا، نیوٹن کی جو ریسرچ تھی ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے کہ آئنسٹائن نے آ کے اس کو جو ہے وہ نیگیٹ کر دیا. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے بعد اس کتاب کے اندر 100 سال کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز، کوئی بات، کوئی نئی ٹیکنالوجی، کوئی نئی ریسرچ، کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو پروف ہے کہ پچھلے 1400 سال ہو چکے ہیں، اللہ کی ایک کتاب ایک ایسی شخصیت پہ آئی اور اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. آل رائٹ جی، اب آپ آگے کچھ بولنا چاہ رہی تھیں، آپ بولیے گا. یہ بہت ویلڈ بات.
جی سر بس میں یہی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب نیو ریسرچ کے بعد نیو ریسرچ آئے، لیکن قرآن واحد ایک ایسا کتاب ہے جس کے بعد نہ کوئی نیو ریسرچ آئے، نہ اس میں کوئی غلطی پیش آئی ہے، نہ اتنے علماء کرام نے اس میں کوئی ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہیں نکالی. تو یہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے آئے، وہ واحد ایک کتاب ہے جو کہ ابھی تک کسی نے اس میں کوئی مطلب کجی اپنی وغیرہ اصلی نہیں. حالت میں موجود ہے. جی صحیح. اور پہلے والی جو شریعتیں تھی قرآن پاک کے آنے سے وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اسی لیے لیا ہے کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کہ وہ آ کے اس کی کہیں بھی کوئی اصلاح کرے یا کوئی اس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جبکہ اس سے پہلے آنے والی کسی شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. اور ان ساری کتابوں میں غلطیاں موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یعنی پوری دنیا کے لیے آپ نبی تھے. اور باقی جو پہلے والی جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں وہ ایک مخصوص خطے کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے تھی یا کسی مخصوص قوم کے لیے. تو آپ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے. اور اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے. اور اس میں اب تک اتنے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور اسی طرح محفوظ ہے زیر زبر پیش کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. اس میں ہم ایک بات اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب ہم کسی کو دعوت کا کام کر رہے ہوں کہ جس کتاب کے اندر یعنی کہ اگر آپ اس کی جو سورہ روم ہے آپ اس سورہ روم کو صرف اس کی تفسیر کو ترجمے کو اٹھا کے دیکھیں کہ ایک ایسی شخصیت جن کے لیے لقب امی نبی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس آگے مستقبل کی وہ کوئی بہت بڑے مطلب ہمیں معلوم ہے کہ ایک عام پہلے وہ مطلب تاجر تھے اور چرواہے مطلب بکریاں بھی چراتے رہے، لیکن ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی انٹلیکچوئل پرسنالٹی کا تھا. لیکن جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہوا ان کے اوپر اور اس میں جس وقت رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو چکے تھے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کیا کہ عنقریب تم دیکھو گے اور کس طریقے سے دوبارہ سے غلبہ حاصل کر لیں گے. اور یہ وہ اعلان جو ہے یہ آج کی ہسٹری میں لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو اگر واحد وہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر اور نبی کی ہی یہ صلاحیت ہو سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہو کہ یہ جو ہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دیں گے. کوئی شخص اس ٹائم پہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو ہے جس طرح سے ان کو ایرانیوں سے شکست ہوئی تھی اور یہ دوبارہ سے کس طریقے سے ان کو غلبہ ملے گا. لیکن ہم آپ اس کی تفسیر کو ذرا جا کے پڑھیے گا سورہ روم کی تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ دلیل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو کہ ہمیں ابھی بہن نے بتایا کہ کتاب جو ہے اللہ کی وہ کتاب جو ہے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی یا کوئی اس کے اندر انحراف نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی اختتام پذیر کیا کیونکہ اب قرآن پاک جو ہے وہ جس دور میں نازل ہوا اس کے بعد اس کی حفاظت کا انتظام ایسے کیا گیا کہ وہ قیامت تک وہ حفاظت کی جا سکتی تھی. شروع میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آج بھی سینوں میں لوگوں کے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے حفاظ موجود ہیں قرآن پاک کو ان کو سینہ بسینہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہے. اسی طرح سے کہیں پر بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو ان کے پڑھنے میں اگر کسی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بتاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت چیزیں جو ہے وہ لمحہ فکری ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ زندگی میں دنیا میں جب بھی آپ کوئی سوال جب پیدا ہوتا ہے اس سوال کے لیے وہ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے تو ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بے تحاشا سوالوں کے جواب جو ہے آٹومیٹکلی ہمیں اس کے ذریعے سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جب ہم کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں ایک ہر طرح سے ہر پہلو سے یعنی کہ دین کے حوالے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں ہمیں کائنات کی مثال دے رہے ہیں دنیا کی مثال دے رہے ہیں زمین آسمان کی ایک چیز کی نشانیاں بتا رہے ہیں تو وہ نشانیوں کی طرف جب ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز خود پکار کر جو ہے وہ کہتی ہے. تو ہمارے پاس اگر کوئی اور بات آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز کر لیں پھر ہم اس کو کلاس کو کلوز کریں گے. جی سرفراز ہے نبی امی راز ہے کہ انہوں نے دنیاوی طور پر تعلیم حاصل نہیں کی اس کے باوجود اتنی حکمت کی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں آج تک اس سے زیادہ حکمت والی بات کسی نے نہیں کہی. دوسرا یہ کہ میرے جہاں تک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کسی کو نہیں بنانا چاہتے. ہاں جی بالکل. اس لیے ان کو امی کا لقب بھی ملا اور وہ امی تھے اسی لیے. ٹھیک ہے. تو خیر یہاں پہ ہمارا آج کا جو مقصد تھا آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ کلاس کے لیے چھوٹا سا میں ٹاسک یہ دوں گا کہ آپ لوگ اسٹڈی کر کے وہ دلائل کچھ اور ڈھونڈیں کہ ہم اگر کسی غیر مسلم کو
یہ دعوت پہنچانا چاہیں تو ہمارے پاس وہ کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے جن کی بیس پہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کریں، اس شخصیت کو قائل کریں کہ دیکھو یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق دین ہے، وہ سچا دین ہے، اور جو شخص اس کی پیروی کرے گا، اصل میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا دین ہمیں آ کر جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی خبر دیتا ہے نا، اور اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہی وہ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سائنس دیتی ہے، نہ کوئی اور فلسفہ دیتا ہے، نہ کچھ کوئی اور تعلیم ہمیں دیتی ہے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف اس چیز کا جو جواب ہے وہ مذہب کے ذریعے ملتا ہے، اور ہمیں قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو آلریڈی یہ آپ لوگوں کے ایک ٹاسک میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب آپ نے ابھی کہ آپ کے پاس آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے، اسٹڈی۔ آلریڈی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو جو ہے پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔